बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दौरे रूस से कबल रूस के एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लाइव डिबेट की पेशकश की। उन्होंने रूसी एंकर से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आप ही के चैनल पर नरेंद्र मोदी को लाइव डिबेट की मसाइल के हल के लिए और बातचीत के लिए पेशकश करता हूं। इमरान खान की तरफ से इस चैलेंज के बाद यूं लगता है कि भारत के लोगों के ज़ख्म जो हैं वो हरे हो गए हैं। इनमें कुछ तो पुराने ज़ख्म थे जिनका आगाज़ 8 बरस कबल उस वक़्त हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने भारत के वज़ीर आज़म के तौर पर अपना मनसब संभाला था और काम का आगाज़ किया था। लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे हैं जो बहुत ताज़ा और हरे हैं और उनसे अभी तक खून रिस रहा है। भारत की क़यादत से और रियासत की पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये माने बिना कोई चारा नहीं है कि भारत में नेहरू ख़ानदान की सूरत में एक बड़ी बासलाहियत क़यादत अरसा दराज तक बरसर इक़्तिदार रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मशहूर किताब के मुसन्निफ़ भी थे और एक फ़सीहुल ज़बान किस्म की शख्सियत भी थे। इसी तरह उनके बाद फिर इंदिरा गांधी एक बेहतरीन मुकर्रर थी। फिर उनके बाद जो उनकी औलाद राजीव गांधी की सूरत में इक़्तिदार में आई तो वो भी अच्छा बोलते थे। आज भी अगर आप देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सूरत में भारत की जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो ज़बान बयान पे बहुत कुदरत रखती है और एक अच्छी डिबेटर के तौर पर पहचानी जाती है। लेकिन अब फिर जब कांग्रेस के बाद बीजेपी ने एक वो जो वैक्यूम था सियासी उसको फिल करना शुरू किया तो उस वक़्त भी बीजेपी की जो क़यादत है वो वाजपेयी जैसे एक बेहतरीन शोलाबार मुकर्रर के हाथ में थी और एक मामला फ़हम इंसान उन्हें समझा जाता था। अब जब से नरेंद्र मोदी बरसर इक़्तिदार आए हैं तो भारत में एक तबके के अंदर एक तबका तो वो है कि जिसे नरेंद्र मोदी ने एक मज़हब का फ़िरकावारियत का एक इंजेक्शन लगाकर बिल्कुल एक सेख पा कर दिया है और वो अब इसी जहन से सोचता है, इसी जहन से वो अपने तमाम फ़ैसले लेता है और इसी जहन के हिसार के अंदर वो घिरा हुआ है और उससे बाहर निकलने का वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों को एहसास ज़िया है और वो समझते हैं कि भारत की लीडरशिप में एक ज़वाल की सी ये कैफ़ियत है और ये ज़वाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद और वाजपेयी के बाद एक नरेंद्र मोदी जैसा एक इंसान वहाँ बरसरे इक़्तिदार है। भारत का मारूफ टेलीविज़न NDTV एक अपनी लाइन रखता है। उसने जब इस इमरान खान की पेशकश की खबर अपनी वेबसाइट पर डाली कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को एक लाइव डिबेट की पेशकश की है तो उस पर फिर जैसे अमूमी तौर पर होता है भारतीयों ने फिर जमकर दिल के फफोले जलाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में वकार ज़का सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अपने मुतनाज़ा जुमलों से वो पहचाने जाते हैं, एक शनाख्त रखते हैं। वकार ज़का ने तो एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की कि एक अगर ये आइडिया चल जाए और इस प्रोग्राम का नाम इमरान मोदी शो रखा जा सकता है। और उसने ट्विटर पे ये भी कहा लोगों को कि लोगों को नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि वो इमरान खान की इस पेशकश का मुस्बत जवाब दें और एक ऐसा लाइव डिबेट का एहतमाम करना कबूल करें। लेकिन ये तो वकार ज़का की बात थी। ख़ुद जो भारत में फिर NDTV की वेबसाइट पर इस खबर पर जो तबसरे हुए वो बहुत दिलचस्प भी हैं
وہ بھارت کے اندر ایک احساس زیاں کا بھی اظہار ہے، اور بھارت کے لوگوں میں قیادت کے جو زوال پذیر ہونے اور قحط الرجال کا ایک اس میں جا بجا ایک احساس نمایاں ہوتا ہے۔ بہت دلچسپ تبصرے ہیں، کیونکہ اور اس خبر کے بعد جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا وہ ٹیلی پرومپٹر ہے، یعنی یہ وہ سکرین ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ خبریں پڑھتے ہیں، اکثر نیوز کاسٹر، اور اب یہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی، تقریروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایسے جو پروگرامز ہوتے ہیں ولاگز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کوئی پرانا زخم نہیں ہے، یہ ایک تازہ زخم ہے جو تقریباً ایک ماہ قبل جب نریندر مودی اپنی فصاحت و بلاغت کے دریا بہا رہے تھے ڈیوس میں منعقد ہونے والے ایک ورچوئل کانفرنس میں جو ورلڈ اکنامک فورم کے زیر اہتمام ہو رہی تھی، تو اچانک وہ تقریر کرتے ہوئے، جب وہ ہندی میں خطاب کر رہے تھے، جب وہ بھارت کے ایک قابلیت کی بات کر رہے تھے، وہاں کے لوگوں کی ذہانت کی بات کر رہے تھے، تو اچانک تقریر کرتے ہوئے وہ ٹھٹک سے گئے، رک گئے، انہوں نے پہلے بائیں دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر وہ نیچے کی طرف دیکھنے لگے، تو لگ رہا تھا کہ نریندر مودی کسی پرابلم میں پھنس گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اس پرابلم سے نکلنے کے لیے فوراً ایک جملہ کہا ماڈریٹر کو، جو ظاہر ڈیوس میں بیٹھا ہوا تھا، کہ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ تو اس نے جواباً کہا کہ جی بالکل میں آپ کو سن رہا ہوں۔ تو یہ ایک امبیرسمنٹ کی کیفیت تھی کہ وہ مائک کی خرابی کا تاثر دینا چاہتے تھے، لیکن مائک بھی ٹھیک تھا، لوگ انہیں سن بھی رہے تھے۔ پھر ان کی جو توقف ہے یا ان کی جو پریشانی ہے، جو ایک ہجانی سی کیفیت ہے، اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ جب تھوڑے سے ٹائم کے بعد پرومپٹر نے چلنا شروع کیا، تو دنیا پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ نریندر مودی صاحب مائک کی کسی خرابی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو سکرین ان کے سامنے چل رہی تھی، جسے وہ طوطے کی طرح رٹ کر اور دیکھ کر پڑھ رہے تھے، تو وہ سکرین چلنا بند ہو گئی تھی، اس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ نتیجتاً جو ذخیرہ الفاظ ہے، جو فصاحت، بلاغت، اور جو ایک دریا وہ بہا رہے تھے اپنے الفاظ کا، وہ اس میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی اس وجہ سے۔ تو یہ بھارت کے لیے، کے لوگوں کے لیے ایک امبیرسمنٹ کی ایک صورتحال تھی۔ اس وقت بھی اس پہ بہت سی میمز بنی، اس وقت بھی اس پہ بہت اس کا ٹھٹھا مذاق خود بھارت کے لوگوں نے بنایا، اور انہوں نے اپنی قسمت کا جو رونا رویا کہ آج وہ سفر کرتے کرتے کس حال تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر جو اس وقت دنیا میں شیخیاں بگارتا پھر رہا ہے اور بھارت کے مستقبل کی باتیں کر رہا ہے اور چمک دمک والے بھارت کی ایک تصویر دکھا رہا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک ٹیلی پرومپٹر کے بغیر وہ تقریر بھی نہیں کر سکتا۔ اب جب عمران خان نے یہ دعوت دی نریندر مودی کو، تو بھارتیوں کے یہ زخم ہرے ہو گئے، اور انہوں نے اس پر انتہائی دل جلوں کے انداز میں اس پہ تبصرے کیے۔ گو کہ کچھ تبصرے ایسے بھی تھے جو عمران خان کے بھی خلاف تھے، پاکستان کے بھی خلاف تھے، اس میں ظاہر ہے ایک ہندو مائنڈ سیٹ بھی جھلک رہا تھا، لیکن مجموعی طور پر 95% جو تبصرے تھے ان میں اپنی قسمت کا ہی رونا رویا گیا تھا۔ مثلا ایک تبصرہ تو ایسا تھا جو بھارت کے اندر سے ہوا، ایک ہندو ریڈر کا تبصرہ تھا کہ عمران خان کو شاید یہ پتہ چل گیا ہے کہ نریندر مودی ٹیلی پرومپٹر کے بغیر اور سکرپٹڈ جو سوالات اور تقریر کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے ایسی دعوت دی نریندر مودی کو۔ اسی طرح ایک اور تبصرہ جو ہے اس دعوت پر یہ تھا کہ نریندر مودی تو بھارت کے اندر کسی سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، وہ بھارت کے باہر کسی سے کیا ڈیبیٹ کریں گے۔ ایک اور تبصرہ یہ تھا کہ نریندر مودی تو 6 سال کے بچے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، وہ عمران خان سے کیا ڈیبیٹ کریں گے۔ ایسے ہی ایک کانگریس کے ایک حامی نے یہ لکھا کہ عمران خان تم ڈیبیٹ راہل گاندھی کے ساتھ کرو تو اس ڈیبیٹ کا کوئی لیول بھی ہوگا، اس کا مزہ بھی آئے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے۔ ایک تبصرہ یہ تھا کہ نریندر مودی کو بالکل آپ کا یہ چیلنج قبول ہے، لیکن اگر ان کو امیت شاہ کو ساتھ بٹھانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ جب بھی سوال ہوں گے، بات ہوگی، تو امیت شاہ بولے گا اور نریندر مودی خاموش رہیں گے اس ڈیبیٹ میں۔ اسی طرح ایک اور جو دلچسپ تبصرہ وہ یہ تھا کہ نریندر مودی
اس طرح کی ڈیبیٹ میں کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے بھارت کے اندر کبھی کسی میٹ دی پریس کا سامنا نہیں کیا 8 برسوں میں۔ یہ بڑی دلچسپ بات تھی اور ایک انکشاف تھا کہ 8 برس میں انہوں نے کبھی بھی میڈیا کا، یعنی آزادانہ طور پر میڈیا کا سامنا نہیں کیا، جہاں میڈیا کے لوگ ان سے بالکل معمول سے ہٹ کر اور آزادانہ انداز میں سوالات پوچھیں۔ اس طرح اس پہ تقریباً سینکڑوں تبصرے ہوئے ہیں، جن میں مجموعی طور پر یہی تھا کہ اپنی لوگوں کو ایک کم مائگی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں سے لڑکتے ہوئے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو بہت سی باتوں میں یقیناً ان کا ایک احساس زیاں بھارت کے لوگوں کا جھلکتا تھا، اور بڑی دلچسپ اور خاصے کی چیز ہے یہ جو ان کے تبصرے اس پہ ہوئے ہیں۔ بار بار ٹیلی پرومپٹر کا اس میں ذکر ہوا ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو ذکر ہوا ہے اس ڈیبیٹ میں وہ یہی تھا کہ نریندر مودی اس کے بغیر نہ تو بات کر سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، اور یہ اب یوں لگتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے، ایک احساس زیاں ہو رہا ہے بھارت کے لوگوں کو کہ انہوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ اس ٹائپ کی لیڈرشپ ان پر مسلط ہوئی ہے، اور ان کے اوپر آ گئی ہے، اور فیصلہ سازی پر وہ حاوی ہو گئی ہے۔ اسی طرح بہت سے جو کمنٹس میں عمران خان کی کمپیئر کرتے ہوئے تعریف بھی کی گئی ہے کہ ان کا ایک آئی کیو ہے، اور ڈیبیٹ کے لیے ایک آئی کیو ہونا چاہیے نریندر مودی کے پاس، جو کہ موجود نہیں ہے۔ تو یوں ایک بہت دلچسپ انداز میں تبصرے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو ایک احساس ہوا ہے، انہوں نے دل کے پھپھولے جلائے ہیں اس پیشکش پر۔ اور سب سے زیادہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹیلی پرومپٹر کو یاد کیا گیا ہے، اور اس امبیرسمنٹ کو لوگ بھولے نہیں کہ جو ڈیوس کانفرنس کے موقع پر انہیں ان کے وزیر اعظم کی صورت میں اس کی جو ایکسپوز ہوئے تھے، وہ جو صورت میں برداشت کرنا پڑی تھی، اسے آج تک نہیں بھولے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ اس تبصرے ہوئے بھارت کی طرف سے۔ اب کیا نریندر مودی نے اسی دن خطاب بھی کیا ایک مقام پر، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، لائیو ڈیبیٹ کو قبول نہیں کیا۔ یہ لائیو ڈیبیٹ تو بہرحال ہونی بھی نہیں ہے، بلکہ خود ایک تبصرے میں یہ بھی بھارت کے ایک شہری نے کہا کہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، ڈائیلاگ ہونے چاہیے، اور ڈائیلاگ سے مسائل حل ہوتے ہیں، ڈیبیٹ سے نہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک پیشکش تھی، ایک پوائنٹ سکورنگ کی بات تھی، لیکن بہرحال بھارت کے لوگوں میں یہ احساس نظر آتا ہے۔ اس میں اگر اس خبر کا اور اس کے نیچے ہونے والے تبصروں کا جائزہ لیا جائے کہ ان سے کچھ بھول ہوئی ہے ان کے اپنے اندر ایک جو قیادت کے انتخاب میں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو بات چیت ہے، مذاکرات ہیں، مکالمہ ہے، وہی بالآخر بقا کا راستہ ہے، اور پرامن بقائے باہمی کے لیے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔